बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने ये सवाल किया है कि उनके दोस्त के वालिद सन 2000 में फ़ौत हो गए। जो शख्स फ़ौत होता है उसे मुतवफ़ी कहा जाता है। मुतवफ़ी के फ़ौत होने के वक़्त मुतवफ़ी के वालिदैन अभी ज़िंदा थे और मुतवफ़ी की औलाद भी मौजूद थी। उनका असल सवाल ये है कि क्या जब प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो वो प्रॉपर्टी वालिदैन को भी मिलेगी, मुतवफ़ी के वालिदैन को। साथ में उन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उस तस्वीर में प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से एक चार्ट दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि तकसीम के वक़्त अगर वालिदैन ज़िंदा ना हों तो उन्हें प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मुतवफ़ी फ़ौत हुआ उस वक़्त उसके वालिदैन ज़िंदा थे और कानून ये कहता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि जैसे ही कोई शख्स फ़ौत होता है उसी वक्त उसकी प्रॉपर्टी तकसीम हो जाती है उन वारसान में जो उसके जायदाद के शरई वारिस होते हैं। अब हमारे यहाँ सिस्टम जो है, ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम, उसमें हमें इंतकाल वरासत दर्ज कराना पड़ता है। आम ये समझा जाता है कि जब इंतकाल वरासत दर्ज कराओ उस वक्त वारिस जो हैं वो प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, जबकि एक्चुअली ये है कि कानून ये कहता है, अदालतों की इस पे जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि आप अगर इंतकाल वरासत दर्ज कराएं या ना कराएं, वो कब कराएं, जितना मर्ज़ी वो आप लेट कराएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वारसान जो है वो उसी वक्त प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं जैसे ही कोई शख्स फौत होता है। अब आपने जो सवाल किया इस प्रपोजिशन के अंदर, मुतवफ़ी फ़ौत हो रहा है 2000 के अंदर, जबकि उनके वालिदैन की डेथ हुई है 2018 में। अब वो जो दोनों वालिदैन हैं वो उस जायदाद में अपना हिस्सा लेंगे। अब उनका हिस्सा कितना बनता है, तो वो वालिद का हिस्सा भी 1/6 और वालदा का हिस्सा भी 1/6 होता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि कुल जायदाद है 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपए में से 16,66,000 वो वालिद को मिलेंगे, 16,66,000 वालदा को मिलेंगे। अब जब वालिदैन की डेथ होगी फिर 2018 में, तो फिर वो प्रॉपर्टी आगे तकसीम होगी। किन में? वो उस मुतवफ़ी के बहन भाइयों के अंदर, यानी जो 2000 में फ़ौत हो गया था उसके जो बहन भाई हैं उनमें अब ये प्रॉपर्टी, यानी ये जो 16,66,000 और 16,66,000 दोनों को माँ बाप को मिले थे, वो अब जो औलाद है उसमें तकसीम हो जाएगी। अब जो उनका बेटा पहले फ़ौत हो चुका है 2000 में, उसको जो इस्लामिक लॉ है उसके तहत तो उसको वरासत नहीं मिलती, लेकिन इस पे कई बार हमारे इस फोरम पे भी बात हो चुकी है कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 में, उसके तहत वो जो पहले बेटा फ़ौत हो चुका था उसकी जो औलाद मौजूद होगी उसको भी वो शेयर मिलेगा उसी हिसाब से कि जो उस बेटे को मिलना था अगर वो ज़िंदा होता, तो जो उसको हिस्सा मिलना था वो अब क्योंकि वो ज़िंदा नहीं है तो उसकी जो औलाद मौजूद होगी उसको वो शेयर मिल जाएगा। तो इस अंदाज से ये वरासत तकसीम होगी। उम्मीद है, मैंने कोशिश तो की है कि इसको मैं इस तरह एलेबोरेट करूं कि आपको वाज़ेह हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये एक सवाल ये किया गया है कि एक भाई कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो एडॉप्टेड थे, यानी उन्हें किसी ने ले के पाला हुआ था और जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था उन्होंने वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया था और आईडी कार्ड में भी उन्हीं की वल्दियत, और उन्होंने जहाँ जहाँ पढ़ाई की तो तमाम तालीमी असनाद पे भी उन्हीं की वल्दियत चलती आई। तो ये भाई ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद और फिर आगे जो मेरे दादा हैं वो फिर वही शख्स हैं कि जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया, मेरी यानी बतौर दादा मैं उन्हीं का नाम इस्तेमाल करता होता हूँ।
لیکن وہ ایکچولی میرے والد کے والد نہیں تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دادا میرے بنے ان کی جو پراپرٹی تھی وہ آج بھی انہی کے نام ہے، دادا فوت ہو چکے ہیں اور آگے میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دادا نے پراپرٹیز سیل کی ہوئی تھی کافی سی، اور کچھ پراپرٹیز وہ تھیں جو انہوں نے اسٹامپ پہ بیچی ہوئی تھیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کراؤ۔ تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ان دادا کی زمین تھی وہ کیا ہمیں مل سکتی ہے، یا کیا یہ لیگل ہے یہ سارا کچھ یہ کرنا۔ تو اب یہ اس میں ہے کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے، ریکارڈ کے اندر تو وہ آپ کے دادا ہی ہیں اور آپ کے والد کے وہ والد ہیں۔ تو اس حساب سے جب آپ بات کریں تو کوئی آپ غلط چیز نہیں کر رہے۔ اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا کہ ولدیت اس طرح کسی کی لکھوانی۔ لیکن اگر آپ جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے بات کریں تو آپ انتقال وراثت درج کرانے جائیں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اور جو آپ سچویشن بیان کر رہے ہیں اس میں بھی بظاہر دیکھا جائے اگر دادا نے وہ پراپرٹی سیل کر دی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور اب آپ انتقال وراثت کرائیں گے اور پھر آگے آپ ان لوگوں کو پھر آپ پراپرٹی ٹرانسفر کریں گے، اگر آپ ایسا کرنا چاہیں گے تو کوئی قانون میں بار نہیں ہے، آپ کو روکے گا، کہیں بھی روکا نہیں جائے گا۔ لائک اینی نارمل جو انہیریٹنس میوٹیشن ہوتی ہے، انتقال وراثت ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی انتقال درج کر دیا جائے گا۔ آپ لیٹر آن فرد لے کے آپ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دیں گے جس کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہیں گے۔ لیکن اگر آپ شریعت کی اس روح سے دیکھیں گے تو دین یہ ایک کہہ لیں کہ لیگل نہیں بنتا۔ لیکن اس میں ایک ججمنٹ ہے 2019 کی جس کو رائٹ کیا ہے جو جسٹس صاحب ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو پیٹرنٹی ہے، یعنی اگر کوئی یہ چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایکچول بیٹا نہیں ہے جس کی ولدیت میں میرا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا نام لکھا ہوتا ہے ولدیت کے اندر، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو کل کو اس شخص کے بہن بھائی، یعنی اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ اس میں بیسیکلی بات کیا اس ججمنٹ میں کی جا رہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بہن بھائی جو ہیں وہ کسی بھائی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، اس کو تو لے کے پالا تھا ہمارے والدین نے، تو اب جو ہمارے والدین کی جائیداد ہے وہ اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس پہ پھر یہ جو 2019 کی ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جناب اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، کہ اگر اس کو چیلنج کرنا تھا یا اس کو تبدیل کرانا تھا، وہ ولدیت ختم کرانی تھی تو وہ آپ کے والد نے اپنی زندگی میں کرانی تھی۔ اب اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب آپ بعد میں جائیداد حاصل کرنے کے لیے اب آپ کہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے اور اس کا ولدیت سے نام ختم کر دیں تاکہ اس کو جائیداد نہ مل سکے، تو اس پہ وہ کہا گیا کہ اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور اس میں بیسیکلی وہ گئے تھے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے اور اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایک لڑکی کے بارے میں تھا کہ یہ لڑکی ہماری بہن نہیں ہے، تو اس میں وہ کہا گیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کی اجازت نہ دی گئی، سپریم کورٹ نے اجازت نہ دی اور کہا کہ یہ اب چیلنج ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی اوورآل جو ڈی این اے کے لیے جب بات کی جائے ٹیسٹ وغیرہ کی تو اس پہ عدالتیں بڑی ریلیکٹنٹ ہیں، وہ اس طرح اجازت نہیں دیتی ہیں۔ تو آپ کا جو سیناریو ہے اس میں اب آپ کے وہ دادا بھی فوت ہو گئے، اب آپ کے والد بھی فوت ہو گئے، اب آپ اس کو اگر تبدیل کرنا بھی چاہیں تو وہ نہ تو ایزی ہے، اور آپ جو ہے آپ اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں۔ نیکسٹ ایک بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، وہ لاہور سے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک پراپرٹی وہ لینا چاہ رہے ہیں اور اس پراپرٹی کی جو اس وقت رجسٹری موجود ہے اس رجسٹری میں کھیوٹ نمبر موجود ہے، ساتھ میں خطونی موجود ہے، لیکن آگے خسرہ نمبر مینشن نہیں ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ بغیر خسرہ نمبر کے بھی اس طرح پراپرٹی ہو سکتی ہے جس میں کھیوٹ خطونی ہو لیکن خسرہ نہ مینشن ہو؟ تو اس میں یہ ہے کہ جناب کھیوٹ کے اندر سے جب فرد جاری ہوتا ہے، کھیوٹ
ایک ایسی اکائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کئی خسرہ جات ہوتے ہیں. وہ ایک خسرہ بھی ہو سکتا ہے، 2 3 5 10 15 خسرہ جات کو ملا کے ایک کھیوٹ بنتی ہے. جب کوئی شخص کھیوٹ میں سے زمین بیچتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ ان تمام خسرہ جات میں وہ مالک بن جائے گا. قبضہ تو وہ ایک جگہ پہ لے رہا ہے، مثلا خسرہ نمبر 3 کے اندر اس کو قبضہ مل رہا ہے، لیکن اگر ٹوٹل اس کھیوٹ کے اندر 10 خسرے ہیں تو اس کا نام ان 10 خسرہ جات میں چلا جائے گا. اب آپ جس رجسٹری کی بات کر رہے ہیں اس میں کھیوٹ نمبر ہے، خطونی ہے، آگے خسرہ نمبر نہیں، لیکن اس میں کتات لکھے ہوں گے کہ ٹوٹل کتے کتنے ہیں. وہ 3 لکھے ہوں گے، 4 5 یا کوئی بھی تعداد ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھیوٹ کے اندر اتنی تعداد میں خسرہ جات ہیں. تو آپ جب یہ خریدیں گے تو آپ کا نام ان تمام خسرہ جات میں شو ہونا شروع ہو جائے گا. آپ یہ زمین اس لیے لے سکتے ہیں کہ اوورآل زمینیں اسی طریقے سے بک رہی ہیں. پہلے اور سسٹم تھا، آپ ایک خسرے میں سے فرد لے کے زمین بیچ سکتے تھے. جب سے انہوں نے یہ کمپیوٹرائزڈ کیا ہے تب سے انہوں نے خسرے میں سے فرد جاری کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اب آپ کھیوٹ میں سے ہی فرد لیتے ہیں، 5 مرلے آپ نے زمین بیچنی ہے تو آپ کو وہ لکھ کے دیں گے کہ ٹوٹل جناب یہ 100 کنال کی کھیوٹ ہے، اس میں سے 5 کنال کا یہ فرد جاری کیا جا رہا ہے. جو خریدار ہوگا اس کا نام بھی اس 100 کنال میں آ جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ ایک خسرے کا فرد دیتے کہ یہ جی 4 کنال کا خسرہ ہے، اس میں سے اس شخص کی ملکیت 5 مرلے ہے، وہ یہ اپنے 5 مرلے بیچنا چاہ رہا ہے فلاں شخص کو، اور وہ نئے شخص کا نام اس خسرے میں ایڈ کر دیتے. یہ پریکٹس نہیں ہے، بلکہ کھیوٹ سے فرد دے کے تو نئے خریدار کو پوری کھیوٹ میں کہہ لیں شریک کھاتا کا درجہ مل جاتا ہے. ساتھ میں ان کا یہ بھی سوال ہے کہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چیک کرنے چاہیے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو وہ تو بہت سے ڈاکومنٹس ہیں جو چیک کرنے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک تو یہ رجسٹری چیک کرنی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، سیکنڈلی آپ نے ان سے فرد منگوانا ہے جو لیٹسٹ فرد. جو رجسٹری ہے، رجسٹری ہو سکتا ہے کہ یہ سن 2000 کی ہو، 1990 کی ہو، 1980 کی ہو، کسی بھی تاریخ کی ہو. تو رجسٹری ملکیت کا ثبوت تو ہے، لیکن آپ کو لیٹسٹ ملکیت کا ثبوت جو ہے وہ فرد کی صورت میں ملے گا. آپ جدید فرد جو ہے وہ ان سے منگوائیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا آج بھی وہ مالک ہیں محکمہ مال کے ریکارڈ کے اندر. کیونکہ جب آپ زمین فروخت کر دیتے ہیں تو رجسٹری پھر بھی آپ ہی کے پاس موجود رہتی ہے، لیکن فروخت ہونے کے بعد ریونیو ریکارڈ کے اندر آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے. کہ جب آپ فروخت کر دیں گے رجسٹری تو آپ کے پاس ہوگی، لیکن آپ کا نام ادھر سے ختم ہو جائے گا، نئے خریدار کا نام آ جائے گا، آپ فرد لینے جائیں گے تو آپ کو فرد نہیں ملے گا. تو اب وہ آپ کو رجسٹری دکھا رہے ہیں، آپ اس کی تسلی کریں. اس سے آپ کو رجسٹری کے اوپر حدود اربہ لکھا ہوتا ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو اس پلاٹ کی یا مکان کی لوکیشن اس رجسٹری میں بتائی جا رہی ہے، کیا موقع پہ بھی مجھے وہی جگہ دکھائی جا رہی ہے یا میرے حوالے کی جا رہی ہے. سیکنڈلی آپ فرد حاصل کریں اور اس فرد سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص آج بھی مالک ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ پہلے فروخت تو نہیں کر چکا. تو یہ 2 ڈاکومنٹس ہی ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں. اس سے فردر آپ کو کوئی بجلی کا بل وغیرہ اگر آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ کو PT1 وغیرہ جو ٹیکس وغیرہ جمع کرائی جاتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس، اس کا کوئی پروف مل جاتا ہے، تو یہی کچھ آپ چیک کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ ڈیٹیل میں چیک کرنے کی بات کریں تو پھر تو بہت سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. پلس آپ کو پوری چین دیکھنی پڑتی ہے، اس نے کس سے خریدا، جس سے اس نے خریدا وہ کب مالک بنا. تو یہ وہ فزیکلی کہہ لیں کہ پاسیبل ہی نہیں ہوتا. اربن ایریاز میں پاسیبل نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں وہ آج بھی ممکن ہے. اگر آپ وہاں کوئی پراپرٹی خریدنا چاہیں تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 1900 سے لے کے یا 1860 1880 سے بھی اگر آپ ریکارڈ چیک کرنا چاہیں کہ یہ کب کب کس کس کے نام یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی رہی ہے تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں، وہ ایزی ہے. لیکن اربن ایریا میں، شہری آبادی کے اندر یہ آسان نہیں ہے. تو اس میں جو کچھ آپ کو
فزیکلی اویلیبل ہوتا ہے اسی سے دیکھ کے آپ اپنی تھوڑی بہت تسلی کر کے تو پراپرٹی لے سکتے ہیں. ادروائز ڈیٹیل میں چیک کرنا وہ رسکی کہ پاسبل نہیں ہے. بہت شکریہ.